Very good morning and very warm welcome. यीशु के सुंदर बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी नींद ली होगी। आज हफ्ते का पहला दिन खुदाम की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी हम करते हुए, उसकी सताइश करते हुए हम इस दिन को लेकर आगे बढ़ते हैं। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं हर दिन के लिए, हर लम्हे के लिए जो खुदावन हमें बख्शता है। ये उसकी कृपा है, उसका रहम है, उसका तरस है जो हमें संभालता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं उसकी सारी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम खुदाम के पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं और मैं आपके लिए खुदाम का शुक्र अदा करता हूं कि आप प्यार करते हैं और हर सुबह आप हमारा साथ देते हैं। खुदावन आप सबको बहुत बरकत बख्शे। ये मेरे लिए बड़ी ही बाबरकत और खुश आइन बात है कि हम सब मिलकर खुदावन का पाक कलाम सीखते हैं। तो आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तिलावत करते हैं और सब मिलकर अपनी बाइबल को खोलें। खुदावन के पाक कलाम को हम मिलकर देखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 45 बाब, उसकी 18 हिस्से मैं खुदावन के पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि खुदावन जिसने आसमान पैदा की है वही खुदा है। उसी ने जमीन बनाई और तैयार की, उसी ने उसे कायम किया। उसने उसे अब पैदा नहीं किया बल्कि उसको आबादी के लिए आरास्ता किया। वो यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीक जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। मैंने याकूब की नस्ल को नहीं फरमाया कि अब मेरे तालिब हों। मैं खुदावंद सच कहता हूं और रास्ते की बातें बयान फरमाता हूं। तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा होकर आओ, मिलकर नजदीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूरत लिए फिरते हो और ऐसे माबूद से जो बचा नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली है। तुम मुनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बहम मशवरत करें। किसने कदीम इसे ये ज़ाहिर किया? किसने कदीम आयाम में इसकी खबर पहले से दी है? क्या मैं खुदावंद ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादकुल कौल और नजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। आइए अजीजों, हम उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर झुकें। सच उस जैसा और कोई नहीं। वो जो जिंदगी की सांसें देता है, जो संभालता है, जो मुहैया करता है, जो अकल और दानिश बख्शता है, बोने वाले को बीज देता है, हम उसका शुक्र करते हैं। आइए दुआ मांगे। कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू सादकुल कौल है। खुदावन तू हमारा खुदा है। हम तेरे हाथ की कारागरी हैं, हम तेरे लोग हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि प्यार खुदावन तूने हमें दुनिया में से चुन लिया और अपने खानदान के लोग बनाया। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदा मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसने हमारे लिए खुदावन वो तमाम बंद दरवाजे खोल दिए और ए प्यार खुदावन वो जो जुदाई की दीवार थी उसको गिरा दिया और हमारा बाप के साथ मेल मिलाप करा दिया। आए रूह अक़दस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे अंदर सुकूनत करता है। आए पाक रूह, आज की सुबह हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं और आए कदूस जिंदा पाक खुदा,
ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں سے پیار کیا اور تو نے ہم پر بڑا فضل کیا، اپنی روح میں سے ہمیں دیا۔ خداوند آج کی سہانی صبح ہم تیرا شکر ادا کرتے ہوئے، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہوئے تیرے خوبصورت قدموں میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ ہماری اس شکرگزاری کو، آج کی اس عبادت کو تو اپنے پاک ہاتھوں میں لے، اپنی مرضی کے مطابق ہے خدا اس میٹنگ کو چلا، اور تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ بڑی برکت دینا، یسوع کے زندہ جلالی اور خوبصورت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ مشکلات، پریشانیاں ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، ہم دانیل کے بارے میں سیکھیں گے، اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو، اپنی نوٹ بک کو لیں تاکہ آپ بہتر طور سے اس کردار کے بارے میں سیکھ سکیں، جان سکیں، اور اپنے پاس آپ نوٹس جو ہیں وہ تیار کیجیے گا۔ تو آئیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب۔ چونکہ یہ کریکٹر اسٹڈی ہے تو ہم جس کہتے ہیں نا کہ اس میں جو خاص جو اقتباسات ہیں، جو حوالہ جات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے، اور شاید میں اس کو پورے، جیسے ہم نے اسی خط کو دیکھا تھا کہ ان تمام حوالہ جات کو میں پورے طور پر نہ پڑھ پاؤں کیونکہ ٹائم بہت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے۔ لیکن میں جب کردار کی بات کرتا ہوں تو ہم اس کے پورے جو کریکٹر اس کو احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے میں ابھی اس پورے چیپٹر کو نہیں پڑھوں گا، لیکن اس میں چند جو ضروری آیات ہیں، تو ساری بہت ضروری ہیں، لیکن میرا ضروری سے مراد یہ ہے کہ جن کو ہم فوکس کر سکتے ہیں ان کو ہم ابھی پڑھیں گے۔ باقی میں اس پورے جو چیپٹر ہوا کرے گا اس کی سمری جو ہے وہ میں ضرور آپ کے ساتھ بانٹ دیا کروں گا، لیکن آپ اپنی پرائیویٹ سیٹنگ میں آپ ضرور اس چیپٹر کو دیکھیے گا، اور بلکہ کوشش کریں کہ دانیل کی کتاب کو آپ ضرور مطالعہ کریں۔ تو ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے، تاکہ آپ اس کے پس منظر کو سمجھ سکیں، اور پھر میں اس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالوں گا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 620 قبل از مسیح کا ہے، یعنی کہ خدا مسیح سے 620 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو بابل کا جو شاہ تھا نبوکدنضر، اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ خدا ان کے لوگوں کو جو ہے وہ اسیر کر کے لے گیا، اور وہ لوگ بابل میں گئے، اور اس وقت بابل جو تھا بہت خوبصورت جگہ تھی، اور موجودہ جو عراق ہے، اور وہاں پر وہ رہنا شروع ہو گئے، اور اس کی جو خوبصورتی تھی بہت زیادہ تھی۔ تو وہاں پر وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ تو ہم اس واقعے کے بارے میں جو کہ خدا مسیح کی پیدائش سے 620 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اس واقعے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ورد ہے بہت خوبصورت ہے۔ تو آئیے خدا کا پاک کلام سنیے۔ شاہ یہودا یہویاکین کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویاکین کو اور خدا کے گھر کے بعض ضروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا۔ تو یہ جو شاہ یہودا تھا، جو یہودی تھا، کیونکہ جو اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، تو اس شاہ یہودا نے، یہویاکین نے، جو خداوند کے ضرور تھے، خداوند کے گھر کے جو برتن تھے، ان کو اس نے شاہ بابل کے سپرد کر دے۔ اس نے لے جا کر خداوند کے جو ہیکل کے برتن تھے ان کو بت خانہ میں جا کر تو ان کو رکھ دیا، ان ضروف کو، ان برتنوں کو جو کہ پاک برتن تھے۔ تو آگے چل کر ہم اس کے بارے میں مزید دیکھیں گے۔ اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپینس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاصل کرے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور
اور صاحب علم ہوں جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دیں، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حنانیہ اور میسائیل اور عزرائیل تھے۔ یہ جی جو دانیل کے جو دوست تھے 3، یہ ان کے جو حقیقی نام تھے وہ یہ تھے، اور بعد میں ان کے نام جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 7 آیت کو، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلتشزر اور حنانیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزرائیل کو عبدالنجو کہا۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جی 12 آیت میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغہ نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے چاروں جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانیل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ہم یہ خوبصورت گیت جو ہے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، مجھ سے بول بھید الہی آج تو کھول، مجھ سے بول بھید الہی آج تو کھول، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر۔ چھانٹ مجھے، تراش مجھے اپنے خون سے پاک کر، چھانٹ مجھے، تراش مجھے اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر، کلام
अपनी कुदरत को जारी तो कर। मिट्टी के बर्तन को खाली कर, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मिट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। साफ कर लहू से मुझको तो साफ कर। साफ कर लहू से मुझको तो साफ कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। ख्याल बदल, मेरी राहों को रास्त कर। दिल बदल, ख्याल बदल, मेरी राहों को रास्त कर। रास्त कर मेरी राहों को रास्त कर। रास्त कर मेरी राहों को रास्त कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। मुझसे बोल भेद इलाही आज तो खोल। मुझसे बोल भेद इलाही आज तो खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को तो जारी कर। ये थी हमारी प्यारी बहन सुजैना उबैद, जिनका ताल्लुक कराची से है। बहुत ही बाबरकत हम्दो सना। कलाम को नाजिल कर, अपनी कुदरत को जारी कर। खुदा उनका पाक कलाम हमारे लिए कुदरत और ताकत रखता है। ये बंद और गुदे में असर करता है, मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है। आइए खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे, खुदावंद का फजल चाहें, उसके पाक रूह की मामूली चाहें। खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल फरमा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हम कलाम होता है। अपने लोगों को बरकत देना। फिर यीशु जी, तू मेरी कमजोरी का चेहरा कर और मेरी कमअक्ली में अपनी अकल और दानिश को ज़ाहिर करना। बड़ी बरकत देना यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। कैसा लगा जी आपको ये खूबसूरत गीत और ये बरकत जो आज सुबह आपने हासिल की? मैं चाहता हूं कि दूसरे भी ये बरकत पाएं और यकीनन आप भी यही चाहते हैं, तो जरूर आप दूसरों के साथ इस बात को बांटें ताकि वो भी खुदा उनका पाक कलाम सीख सकें। उनके साथ इस लिंक को आप जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते जी हम अपने उस करैक्टर की जानिब, उस किरदार की जानिब जिसको आज हमने चुना, दानियल।
دانیل کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے. گاڈ از مائی جج. نام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خداوند نے بارہا لوگوں کے نام جو ہیں ان کو تبدیل کیا. ابراہیم کا نام خداوند نے ابراہیم سے ابراہام رکھا، ساری سے سارا. یعقوب جس کا مطلب ہے دھوکے باز، فریب دینے والا، اس کا نام جب وہ تمام رات خداوند کے ساتھ ریسلنگ کرتا رہا، کشتی کرتا رہا، تو اس کا نام اسرائیل جو ہے وہ رکھا گیا. ہم ضرور جب یعقوب کے اس کردار پر غور کریں گے تو ہم اس بات کو سیکھیں گے. تو دانیل کا نام جو ہے اس کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے. میں نے اس کا تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ 607 قبل از مسیح میں یہ لوگ جو ہیں یہ اسیری میں گئے اور یروشلم کو جو ہے وہ برباد کر دیا گیا. اینڈ they were in captivity. جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں بابل میں، اور یہیں پر آپ کو پتا ہے کہ جو بابل کا جو برج ہے وہ بنایا گیا، جس کا ذکر پیدائش اس کے 11 باب میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے 1 سے 9 آیت میں. بابل کا جب یہ برج بنا رہے تھے تو یہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے. اور ان کا کہ آؤ ہم آسمان تک پہنچے تاکہ ہم خدا کی مانند بن جائیں. تو بابل کا جو مطلب ہے وہ ہے کنفیوژن. اور ہم دیکھتے کہ ان کے غرور کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے they were trying to reach God through their own efforts. اور اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ بابل کی تھوڑی سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کی. تو بابل میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بہت خوبصورت جگہ تھی. جب یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ وہاں پر جا کر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں. تو وہاں کا جو شاہ جو بابل تھا اس نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو انٹیگریٹ کیا جائے، وہ اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ اس کا ایک حصہ بن جائے. اور ایک بڑی پاورفل جو سٹوری ہے خدا ان کی تابع فرمانی کے حوالے سے، خدا ان کے کام کے حوالے سے. اور یہ دانیل اور اس کے ساتھی جو ہے وہ وہاں پر تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اس بات کے لیے سے بھی ہم نے خدا ان کے پاک کلام سے دیکھا کہ ان کو چنا گیا کہ یہ بادشاہ کے حضور جو ہیں وہ خوبصورت اور حکمت سے ماہر اور دانشور لوگ جو ہیں وہ جو شاہ بابل تھا، نبوکدنضر تھا، وہ پسند کرتا تھا. He was after the wise people, beautiful people in his presence, in his court. So he have chosen these people کہ اچھا بھی ان کو لایا جائے اور ان کو ٹرین کیا جائے، ان کو دانشور بنایا جائے، صاحب علم بنایا جائے، تاکہ جب یہ میرے حضور آئیں تو جو کچھ میں ان سے مشورہ کروں یہ میرے محاسبین میں سے ہوں گے اور میرے دربار میں یہ میری مدد کیا کریں گے. That was the ultimate goal of this king. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اور اس کے یہ 3 جو دوست تھے صدر عبدالنجو، ان کو جو ہے وہ چنا گیا. اب ان کی ایک خاص تیاری جو ہے وہ اس بات کے لیے کی گئی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو چنا گیا تو اس کے پیچھے جو لاجک تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ویل اکوپڈ کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے تاکہ وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو شاہی خوراک جو ہے وہ دی جائے گی، آپ کو مے دی جائے گی. لیکن ان ریسپونڈ ٹو دیٹ دانیل نے درخواست کی کہ جو ہے ہم یہ خوراک نہیں کھائیں گے، ہم اس پہ رلائی نہیں کریں گے، اور آپ ہمیں ایکسکیوز کیجئے، ہمیں ساگ پات دیجئے، ہمیں پانی دیجئے، ہم اس خوراک کو نہیں کھائیں گے. تو دانیل کے کردار کے حوالے سے جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ میں دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی مختلف بات ہے.
دانیل کے کردار کو لے کر بڑھنا ایک مختلف، تو دو مختلف باتیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. میں دانیل کردار کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ دانیل کی جب ہم کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دیر از اے ڈیپ ریویلیشن انٹو دیٹ. لوگ مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آنے والے دور کی جو باتیں ہیں، تو اس لیے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں بہت زیادہ ہے، ان دا بک آف ریویلیشن. بٹ دا بک آف ڈینیل از آلسو ویری پاورفل، کیونکہ اس میں جو مکاشفات ہیں، جو ڈیپ ریویلیشن ہے، وہ کسی طرح بھی مکاشفہ کی کتاب سے کم نہیں ہے. تو ہم پہلے اس چیز کو دیکھ لیں، پہلے اس کے کردار کو دیکھ لیں، تو پھر جیسا خداوند ہماری رہنمائی کرے گا ہم ضرور دانیل کی کتاب کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. بٹ ہیئر مائی کنسرن از اباؤٹ دا کریکٹر اینڈ دا ایٹریبیوٹس آف ڈینیل. سو لیٹس کم ٹو دیٹ. اب دانیل کی سٹوری میں، اس سارے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف کنٹرول، خود ضبطی، اپنے آپ پر ضبط کرنا. اور اگر آپ اس سارے سینیریو کو دیکھیں، اس تمام ماحول کو دیکھیں جہاں پر اس کے لیے ٹیمپٹیشن تھی، جہاں پر اس کے لیے اپرچونٹی تھی، in all sort of the situation he was a person was having self control. خود ضبطی، اپنے آپ پر ضبط کرنا. when rest of the people around you they are having this fun, they are enjoying all these things, but this guy he was saying no, I don't want to be a part of that. جب سب لوگ فن کر رہے ہوں، جب سب لوگ انجوائے کر رہے ہوں ڈفرنٹ طریقے سے، امورلٹی کو انجوائے کر رہے ہوں، زندگی میں ایسی چیزوں کو جو کہ ان کے لیے درست نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں I don't want to be a part of that. لوگ آپ کو انکلچرڈ کہیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سویلائز نہیں ہیں، آپ مہذب نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو ایٹیکیٹس نہیں آتے. میرے بڑے عزیز دوست جو خدا ان کے خادم نارتھ میں، I don't want to mention his name, sorry. تو ایک دفعہ وہ میرے سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ جی پادری صاحب دیکھیں اب گوروں کے درمیان کام کرنا ہے تو وہ پینی پڑتی ہے، کیا کریں ورنہ وہ پھر وہ نا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. تو کہتے جی ہم تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈرنک کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار مجھے ابھی دیکھیں 23-24 سال ہو گئے ہیں، I never ever had that experience. یا کسی بھی میرے کولیگ نے، I don't know about their life، ڈرنک کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے I don't know، لیکن کبھی بھی کسی نے مجھے فورس نہیں کیا، کبھی بھی کسی نے کہا نہیں جی آپ ضرور پئیں، اپنے جو مہربان ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑیں. لیکن ایتھیکلی مجھے اپنے جو میرے جو کولیگ ہیں یا جو نان ایشین آپ ان کو کہہ لیں جو برٹش ہیں، کبھی مجھے کسی نے یہ بات نہیں کی، کبھی مجھے اس بات کے ڈی گریڈ نہیں کیا کہ جی آپ کیوں نہیں پی رہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، پئیں جی آپ. جبکہ اپنے جو مہربان ہیں وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے. پادری صاحب میں کہڑا کسی نے دسنا ہے، اللہ لو جی کو میں تو تھوڑا بڑا اچھا دوست ہے پائی صاحب. تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے، خود ضبطی جو ہے، اپنے آپ پہ ضبط کرنا، ایشو آف فوڈ جو ہے یہ ان کے سامنے ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن they were relying upon God، خداوند پر بھروسہ کرتے تھے. نے کہا نہیں ہمیں آپ معذور رکھیے گا. ہم اس کا جو خواجہ سراؤں کا جو سردار تھا اس کو انہوں نے کہا کہ سوری ہم اس خوراک کو نہیں لیں گے، آپ ہمیں ایکسکیوز کیجئے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ 10 روز کے بعد ان کو جب آزمایا گیا، جو کہ ساگ پات کھانے والے تھے، شاہی خوراک نہیں لیتے تھے، اور جب ان کے چہروں کو دیکھا گیا تو وہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت تھے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہیں کوش میٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ لیتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، تو وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے اور اس لیے وہ کلمہ پڑھنے سے گوشت جو ہے حلال ہو جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں لیتے. حالانکہ میں اپنے دوستوں کو عزیزوں کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو اس کو اشارہ کو جو کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ خون جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے، ڈرین ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیکٹیریا جو ہے، کیونکہ اگر خون کے ذرات رہ جائیں گوشت میں تو اس میں بیکٹیریا جو ہے پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سے اسمیل آتی ہے.
تو اس لیے خدا نے کہا تھا کہ تم گوشت کے ساتھ خون کو نہ لینا اور اس خون کو بہا دیا جائے. It's nothing to do with that. اس کے اگر اوپر آپ جو بھی کلمہ پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں تو وہ اس سے اس کی پاکیزگی کا یا اس کا حلال حرام کا اس کے ساتھ ہماری نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو اس کے بلڈ کو جو ہے وہ ڈرین کر دیا جائے. تو جوش جو ہے دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیز فوڈ جو اس کے بارے میں جو رولز ریگولیشن ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ وہ کانشیس ہے. تو انہوں نے اس پہ ضبط کیا. دوسری جو بات ہم دانیل کے کردار کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ اس کی دلیری ہے. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کے مختلف جو حصے ہیں ان پر ہم غور کریں گے اور میں چیپٹر ٹو چیپٹر یا ورس ٹو ورس یہ اسٹڈی آپ کو نہیں دے رہا. تو آپ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. دانیل کے کردار کی جو دوسری خوبصورتی ہے وہ اس کی دلیری ہے. دانیل اس کا 5 باب اور اس کی 22 آیت سے میں خدا ان کا پاک کلام پڑھوں گا. 22 اور 23 آیت. لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے باوجود تو اس باب سے سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ضرور تیرے پاس لائے. تو نے اپنے عمرہ اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ انہیں مے خوری کی اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتر اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی ہم کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں اور خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں. So you can see کہ جب دانیل کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ بادشاہ کے حضور جو حاضر کیا گیا اگر آپ 13ویں آیت تو تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا. بادشاہ نے دانیل سے پوچھا تو وہی دانیل ہے جو یہودا کے سروں سے ہے جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لے آیا. میں نے تیری بابت سنا ہے کہ اللہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے. سلیمان بادشاہ کے بعد کیونکہ خداوند سے اس نے حکمت مانگی تھی, اس نے روپیہ پیسہ نہیں مانگا, تو خداوند نے اس کو دانش تھی. لیکن بعد میں جب اس کا دل جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلیمان جیسا تو میں کوئی بھی دانشور نہیں تھا. تو یہ شخص جو ہے بہت عرصے بعد ایسا دانشور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور لکھا ہے کہ وہ کامل حکمت اس میں وزڈم. there's a difference between the wisdom and knowledge. نالج جو ہے وہ آپ کا دنیاوی جو آپ اپنے تجربات جو سائف سینسز کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں حواس خمسہ سے جو حاصل کرتے ہیں سننے سے دیکھنے سے چکھنے سے چھونے سے, تو یہ جو حکمت ہے اس کا جو منبع ہے وہ خدا ہے. wisdom always come from heaven. تو یہ شخص جو ہے یہ حکمت سے معمور تھا اور جب بادشاہ کے دل میں جو ہے غرور آ گیا اور اس نے خداوند کے جو برتن تھے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ برتن جو ہیں یہودا یہویاکین نے وہ برتن شاہ بابل کے حوالے کر دیے تھے, تو اس نے ان برتنوں میں جو پاک برتن تھے اس میں اس نے مے خوری کی اور اس کا رزلٹ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو دانیل کی جو دلیری ہے اس کے بارے میں سکھا رہا ہوں کہ he was such a brave person. He stood in front of that king and he said, you are wrong. You are worshipping idols and what you have done is not acceptable in the eyes of God. تو بتوں کی پوجا کرتا ہے جو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں. اب کسی بادشاہ کے سامنے جا کر اور آپ ہوں اسیر غلام ہوں اور آپ کھڑے ہو کر تو اس کو کنڈیم کریں, اس کو ریبیوک کریں. It wasn't easy task. اور ہم یہاں پر اس کی اس دلیری کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بادشاہ کو یہ کہا اس کے عمرہ کے سامنے اس کی بیویوں کے سامنے اس کو اس نے ریبیوک کیا اور اس کو تنبیہ کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہ کو جو سزا دی گئی اور جب وہ مے خوری کر رہا تھا تو دیوار پر ایک ہاتھ نے یہ لکھا اور وہ کیا تھا, اس کی طرف سے ہاتھ کو وہ حصہ بھیجا گیا اور وہ نوشتہ لکھا گیا اور وہ نوشتہ یہ ہے منے تکل واد فرسین, اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اسے تمام کر ڈالا, تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا.
تو یہ اس کو خواب جب وہ مینوشی کر رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار پر یہ اس کے لیے یہ لکھا گیا، تو بادشاہ جو پریشان ہو اور اس کو بلایا، اس کو کہا کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ جو دانیل اس کا جو 5 باب ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور نشمادان کے مقابل بادشاہ محل کی دیوار کے گج پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا. تب بادشاہ کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک اس کے کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اس کے گھٹنے تک ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. There was the presence of God. خدا ان کا ہاتھ جو ہے وہ لکھ رہا تھا، عدالت کر رہا تھا. مجھے یاد آ گیا کہ جب ایک عورت جو ہے اس کو عین فعل میں اس کو پکڑا گیا زناکاری کرتے ہوئے، مسلمانوں کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے، اور خدا کا روح ابھی مجھے گائیڈ کر رہا سے مجھے بتایا. خدا نے زمین پر لکھنا شروع کیا. People were there, they were standing, they were trying to condemn that woman. اور خداوند لکھ رہے تھے زمین پر. وہ ہاتھ ظاہر ہوا اور خداوند نے اس کو کہا کہ جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. یہ جج از گاڈ. خداوند جو ہے وہ عدالت کرتا ہے، اور یسوع کو عدالت کا وہ تمام اختیار جو ہے وہ دیا گیا ہے. یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ ظاہر ہوا اور دیوار پر اس نے اس کو لکھتے دیکھا. But here you can see the courage of this man of God, کہ وہ کس طریقے سے اس بادشاہ کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے. عزیزو، ہمیں ایسے ہی سیلف کنٹرول کی، ایسی ہی جرت کی ضرورت ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اپنے اس سیکولر ورلڈ کو دیکھیں جہاں پر بہت دفعہ ہمارے سامنے ایسی ٹیمپٹیشن آتی ہے، جہاں پر بہت دفعہ ایسے لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں، آپ غلط ہیں اس بات میں. جو سچائی ہے اس کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اور دانیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے سامنے بھی ڈرتا نہیں ہے. اور پھر ہم ایک اور جو بات ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو، دانیل اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. اس کی جو دیانتداری ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. دانیل اس کا 6 باب 4 ہے. تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملکداری میں دانیل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی. Wherever you are, your credibility, your character is playing very important role. اور ہم دانیل کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس پہ قصور نہ پا سکا، وہ دیانتدار تھا. You have to behave like that. آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان بھی آپ ہیں، آپ کو بڑا دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے. آپ کی جو شخصیت ہے وہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ قابل بھروسہ ہے، یہ دیانتدار شخص ہے. اور وہ جو ناظم تھے، جو وزیر تھے، وہ اس کے بارے میں کوئی ایسا قصور نہ پا سکے. I feel so bad about our Christian leaders, particularly in Pakistan and in India as well, because I don't know much about India, but the people are same. ہم سب ایک جیسے ہیں، سب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، فکر کرنے والے ہیں. It doesn't matter if you are from India and Pakistan. ہم مسیحی ہیں، ہم خدا ان کے لوگ ہیں. اگر کوئی شخص امریکہ سے ہے، کینیڈا سے ہے، یورپ سے ہے، ایشیا سے ہے، بٹ وی آر دا فیملی آف گاڈ. تو جو لیڈرز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، عدالتوں میں جانا، الزام تراشی اور ان کا ثابت ہو جانا کہ یہ شخص جو ہے اس نے یہ مس ہینڈلنگ کی ہے، اس نے روپے پیسے میں ایسا کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ میں جب ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، ان نیوز کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یہ
ہمارے جو لیڈرز ہیں, سو کالڈ لیڈرز, whether they are religious leaders or the political leader, کیا ان کی ایسی کریڈیبلٹی ہے, کیا ان کا کردار ایسا ہے کہ جو نان کرسچن جو منسٹر ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ ان کی تعریف کر سکیں؟ ہم بھی ان جیسے ہو گئے ہوئے ہیں, اور ہم نے بغل میں وہ کاغذ لگائے ہوتے ہیں, جی ذرا سائن کر دینا, کی کرنا ہے, اور جی میں فلاں بندے کو جاب دلوانا ہے, اور ان سے پیسے لیے ہوتے ہیں. عزیزو, یہ ہمارا کردار ہے, یہ ہماری شخصیت ہے, یہ ہماری کریڈیبلٹی ہے, یہ ہمارا کریکٹر ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں, اور غیر قوم کے لوگ جو ہیں, غیر مسیحی جو ہیں, وہ کہتے ہیں یار آپ میں اور ہمیں کیا فرق ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سا یہ لفظ ہے, یہ جو الفاظ ہیں 4 الفاظ ہیں, 4, کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی. جو پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے ہم شکل بن جاؤ. خدا یسوع مسیح کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان پر گناہ ثابت نہیں کر سکا. دنیا کی واحد شخصیت, ہسٹوریکل پرسن, جس نے تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا, یہ دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اور آج تک دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے فلاسفر, وہ خداوند یسوع المسیح میں کوئی گناہ نہیں پا سکے. He was sinless, inherently, معروضی طور پر وہ بے گناہ تھا, کیونکہ وہ انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوا, اور نہ اس میں کوئی اقتصابی گناہ تھا, نہ وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا, نہ اس کو دھمکانے سے دھمکاتا تھا. آج ہمارے لیڈر قتل کروا رہے ہیں, آج روپیہ پیسہ بٹور رہے ہیں, رشوتیں دی جا رہی ہیں, عدالتوں میں کھینچ رہے ہیں, اور کھینچ بھی ایک دوسرے کو اپنے آپ میں دیتے رہے ہیں. جھوٹ, فریب, دھوکہ دہی, یہ ہمارے جو سو کالڈ لیڈر ہیں, یہ ان کا وتیرہ ہے. خیر, گاڈ بلیس them. ہم دیکھتے ہیں جی دانیل اور اس کے کردار کو کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک دعائیا زندگی تھی, جس کا بہت زیادہ فقدان ہے ہماری زندگی میں. کل میں دعا کے بارے میں سکھا رہا تھا رات کو, تو امریکہ جب میں براڈ کاسٹ کر رہا تھا پروگرام کو, تو نے بتایا کہ دعا کے حوالے سے میں ایک جوک شیئر کر رہا تھا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور مرزا غالب کو جو ہیں وہ آم بڑے پسند تھے. تو وہاں پہ کچھ آم جو ہیں پڑے ہوئے تھے, چھلکے پڑے ہوئے تھے یا آم پڑے ہوئے تھے. تو گدھے جو ہیں وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے سونگا اور چلے گئے. تو اس شخص نے طنز کیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مرزا غالب جو ہیں وہ آم پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب دیکھیں گدھے آم نہیں کھاتے. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں گدھے آم نہیں کھاتے. تو جو انسان ہیں وہ دعا کرتے ہیں, حیوان جو ہیں وہ دعا نہیں کرتے. نہ ہو کوڑیاں کچرا وانگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہوں. دانیل جو ہے وہ ہمیں ایک دعا کرنے والی شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں. تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میشائیل اور عزرا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں. اور 17 میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ان کو اطلاع دی. اطلاع کیا تھی کہ وہ اپنی کھڑکی کھول کر, اگر آپ اس کو اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو دیکھیے 6 باب کی ہم 10 آیت کو دیکھیں گے. دانیل ایک بڑا ہی دعا گو شخص تھا اور ڈرتا نہیں تھا. میں نے پہلے بتایا کہ وہ بہت ہی دلیر شخص تھا, اور اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا, اور وہاں پر بھی ہم اس کے دیکھتے ہیں اس کے ایٹیٹیوڈ کے کہ وہ خدا ان پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے. تو 10ویں آیت کو دیکھیں
دانیل کا 6 باب اس کی 10 آیت. اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا اور دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکرگزاری کرتا رہا. کنٹینیوس، فی الحال جاری، نہیں ایک دفعہ کر دے، دعا کرتا رہا کھڑکی کھول کر. یو کین سی دا باڈی پوسچر. شاید وہ کہتا اچھا چلو یار میں بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور چپ کر کے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں تاکہ کوئی دیکھے نا. میں کہوں گا ویسے میں بیٹھا ہوا تھا جی. کیا کہ وہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکرگزاری کرتا رہا. ہمیں کس حد تک دعا کی ضرورت ہے؟ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر کہا جاتا نہیں جی آپ چرچ نہیں جا سکتے، کم از کم اپنے گھر میں تو دعا کر سکتے ہیں. ہم بالکل کوئٹ کر کے ہوئے ہیں، ہماری کوئی دعائیا زندگی بھی نہیں ہے. اور اس لیے میں نے ابھی اس بات کو آپ کو سکھایا کہ حیوان خصلت نہیں جانتے. کلام یہ کہتا ہے کہ جو حیوان خصلت ہیں، جن کی خصلت جو ہے، جن کی جبلت جو ہے. اب دیکھیے جانور جو اپنی جبلت کے تحت کام کرتے ہیں، دے آر ناٹ ریشنل، ان کے اندر عقل نہیں ہے. جبلت کا مطلب ہے وہ ریشنل نہیں ہے، irrational ہے. تو وہ جو ہے وہ گدھے دعا نہیں کرتے ہے نا. جیسے گدھے آم نہیں کھاتے سے گدھے دعا بھی نہیں کرتے. انسان دعا کرتے ہیں، جن کا خدا کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ دعا کرتے ہیں. احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں. اور اس لیے دانیل جو بڑی دلیری کے ساتھ اس بادشاہ کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ تو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. ڈو یو ہیو سچ کریج کہ آپ کسی بادشاہ کے سامنے جا کر تو یہ بات کر لیں؟ اور پھر 5ویں بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ he was having a spiritual vision. وہ ایک رویا رکھنے والا شخص تھا خداوند کے بارے میں. اب جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہوتے ہیں. تو خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، دانیل اس کا 7 باب اس کی 9ویں آیت. میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الیام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا، اس کے سر کے بال خالص ان کی مانند تھے. اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا، اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے اور عدالت ہو رہی تھی، کتابیں کھلی تھی. میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سین کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا. اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے. تو وہ رویا دیکھنے والا شخص تھا. ویژن، رویا، خداوند کا پروگرام ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کو یہ تمام پروگرام جو ہے وہ دیتا تھا. ڈو یو ہیو ویژن؟ کیا آپ رویا دیکھنے والے ہیں؟ کیا خداوند آپ سے ہم کلام ہوتا ہے؟ کیا آپ خدا سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک معیاری زندگی ہے، ایک ایگزمپلری لائف ہے جس کو لوگ دیکھ کر کے ہاں یہ بڑا دیانتدار ہے؟ یہ کسی کے بارے میں کہنا چھوٹی سی بات نہیں ہے، کسی کو یہ کہنا کہ یہ دیانتدار ہے. دینداری کی زندگی، گاڈلی لائف. دیندار کون ہوتا ہے؟ دینداری کی زندگی کیا ہے؟ اسی زندگی میں اپنے خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا، کوشش کرنا، جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرنا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا، دعائیا زندگی ہونا، خدا ان پر بھروسہ کرنا، سچ بولنا، ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہنا. یہ ہے دینداری کی زندگی. اپنی اور دوسروں کی فکر کرنا. خدا نے ہمیں بھی بڑی محنت سے، بڑی پیار سے بنایا ہے. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اور دوسروں کو بھی فکر کرنی ہے، خدا ان کی تابع فرمانی کرنی ہے. لیو اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ آف گاڈ. ہم لوگوں کے معیار کے مطابق what the people they are expecting from us، کہ نہیں جی وہ ناراض ہو جائیں گے because they are setting a standard for you. اچھا جی آپ ایسے لباس پہنیں گے، آپ یہ کھائیں گے، ایسے بھی. اچھا یہ جی وہ پارٹی کا ایک جسے کہتے ہیں ڈریس کوڈ ہے جی، ہم نے جی وہ لگا کے جانی، ہم نے یہ ہم نے ڈریس پہننا ہے، اس فلاں شادی پہ جا رہے ہیں
وہاں پر جی یہ ڈریس کوڈ ہوگا، اچھا جی ہم نے ایسے وہاں پہ بیہیو کرنا ہے، ایسے ہم نے، میں جب ملکہ سے ملنے کے لیے گیا کوئین سے تو چند سال پہلے، تو ڈریس کوڈ تھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ ایسے لباس پہن کے آنا ہے، آپ نے ایسے شوز پہنا. انفارچونیٹلی میرے ان گروئنگ نیل تھا، اور میں جب ملنے گیا تو میں نے چپل پہنی ہوئی تھی، تو میرے دوست مذاق کرتے ہیں، بھائی صاحب 2 لوگ جو ہیں وہ چپل میں ملے ہیں کوئین کو، ایک انڈیا کے گاندھی صاحب اور ایک دوسرے یہاں پہ. تو ڈریس کوڈ ہوتا ہے بھیا. جب آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے کسی ڈگنیٹی کو، کسی بادشاہ کو، کسی پریزیڈنٹ کو، کسی پرائم منسٹر کو، تو وہاں پر آپ کو وہ جو ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، آپ کو جو ان کے جو اصول ہوتے ہیں ان کو اپنانا پڑتا ہے. کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے، کیسے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور وہ چیز تمام باتیں آپ کو بتاتے ہیں. اسپیشلی ناؤ ڈیز ڈیو ٹو دس کورونا وائرس، اگر آپ کسی سے ملتے ہیں، چلیے آپ نے شیک ہینڈ نہیں کرنا، آپ نے ہگ نہیں کرنا، تو یہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. لیکن خداوند نے ایک الگ سے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے اوبیڈینٹ. خداوند کی تابع فرمانی کرنا، خداوند سے پیار کرنا. Try to maintain that standard of God. And you can learn from the character of Daniel. He was trying to maintain that standard of God. نہیں ہم یہ خوراک نہیں کھائیں گے، سیلف کنٹرول اپنے پہ ضبط کریں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ he was having the courage، اس کے اندر یہ جرأت تھی، دلیری تھی، اور پھر he was a visionary man. تو یہ چند ایک باتیں ہم نے دیکھی دانیل کے کردار سے. تو ہم آئندہ کے لیے ایک نئے کردار کو لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرے، ہمیں فیتھ فل بنائے، دیانتدار بنائے، ہم دعا کرنے والے ہوں، اور ہمارا ایک اسپرچل ویژن ہونا چاہیے. اور بغیر دعا کے آپ دینداری کی زندگی بسر نہیں کر سکتے. دعا بہت زیادہ ضروری بات ہے، بہت زیادہ ضروری بات ہے. خدا کے ساتھ جڑے رہیں، ایمان سے مانگیں، خدا انہیں آپ کو دے گا، خدا انہیں آپ کی حفاظت کرے گا، خدا انہیں آپ کو برکت دے گا. اپنی زندگی میں خدا ان پر بھروسہ کریں، اپنے آپ کو خدا ان کے سپرد کریں، خدا ان کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں. خدا ان آپ کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خدا بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو دانیل کے کردار کے لیے کہ پیر خدا وہ ایک دعا کرنے والا شخص، ایک دلیر شخص تھا، اور اے پیر خدا دیانتدار شخص تھا، دعا کرنے والا اور تجھ پر بھروسہ کرنے والا. حتیٰ کہ وہ شیروں کی مان میں بھی تھا، تو خدا وہ تجھ پر نگاہیں لگائے ہوئے تھا، تجھ پر بھروسہ کیے ہوئے تھا. خدا ہم ان کے ساتھیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ جن کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا لیکن وہ تیرے ساتھ وفادار رہے. خدا ان تمام طرح کے حالات میں ہمیں وفادار رہنے کی توفیق دے، ہمیں دعا کرنا سکھا. اور پیارے یسوع، ہماری زندگی کو تو اپنے ہاتھوں میں لے، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے سپرد کرتے ہیں. پھر خدا میں اس وقت جتنے بھی لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں یا بعد میں خدا ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں، ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں. پھر خدا ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے کہ خدا تو نے قوت اور طاقت اور صحت اور ہمت عطا فرما. اور پھر خدا ہم التجا کرتے ہیں کہ پھر یسوع، جبکہ ابھی بھی یہ جو کرونا وائرس ہے، جو وبا ہے، یہ تیرے لوگ کی بہت بڑا خطرہ ہے. خدا تو اس وبا کو دور کر، جتنے بھی لوگ تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں خدا تو انہیں بڑی برکت دے. ڈاکٹر نرسز کے ساتھ ہو، پولیس کے ساتھ ہو، ٹیچرز کے ساتھ ہو، تمام والدین کو، تمام بزرگوں کو، بہنوں بھائیوں کو، بچوں کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتا ہوں. اور پھر خدا میں اس کلیسیا کے لیے جو تو نے مجھے سونپی ہے، وہ بھیڑیں جو تو نے دی ہیں، خدا ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے، اور یونائٹڈ مسیح فیلوشپ لوٹن کے لیے، اور دیگر تمام بہنوں بھائیوں کو جو کہ میڈیا کے ذریعے سے اس مشن کا حصہ ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تو بائبل ٹی وی گلوبل کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہم سب کو بڑی برکت دے، اور آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شاکر آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے گی، آمین. جی میرا بھائی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں آپ کا بے شکر گزار ہوں. کل ہم ایک نئے کردار کے ساتھ حاضر ہوں گے.
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں اس پروگرام کے لیے. تو کل ہم یوسف کے کردار کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر اس کے بھائی نے اس کو بھیج دیا اور وہ مصر کو گیا اور وہاں پر وہ حکمران بنا، کیسے خدا نے اس کو برکت دی، اس کا کردار کیسا تھا. تو ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھیے گا. خدا نے آپ کو بے شمار برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.